अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। आपने देखा है कि पाकिस्तान ने हमेशा अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने के लिए हमेशा एक कदम पहले आगे बढ़ा है, चाहे वो चाइना हो, भारत हो, ईरान हो या अफगानिस्तान हो। पिछले कुछ दिनों से सुना जा रहा था कि शायद पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ कुछ नरम गरम है। हालांकि सऊदी अरब के साथ हमेशा पाकिस्तान के बरदराना ताल्लुकात रहे हैं और सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर साहब को एज एम्बेसडर बना के रियाद भेजा गया है। उसके बाद हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी सऊदी अरब पहुंचे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में टूरिज्म की प्रमोशन के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की काफ़ी काविशें हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान का अगर टूरिज्म प्रमोट किया जाएगा तो उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला आएगा। इसके अलावा और भी मसाइल हैं पाकिस्तान के, जिनके डिस्कस करने के लिए और सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मावन खसूसी फॉर ओवरसीज़ एंड टूरिज्म जुल्फी बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा, पहले तो आप ये बताइए कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में नरमी गर्मी आ रही थी, वैसे कोई इतने ज़्यादा तो ख़राब नहीं थे क्योंकि वहाँ के जो प्रिंस थे उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था और इमरान खान साहब खुद उनको ड्राइव करके लेके आए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में। उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ सऊदी अरब में, अगर वहाँ पर पाकिस्तानी वर्कर्स को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको लुक आफ्टर करेंगे, विच वॉज वेरी बिग थिंग। कोई बादशाह अपने आपको पाकिस्तान का सफ़ीर कह रहा है। फिर कुछ नरमी गर्मी आई, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सऊदी अरब गए, तो आप क्या समझते हैं इस दौरे में क्या हासिल कर सकेगा पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की तो हमेशा से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ख़ास तौर पे इस हुकूमत के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के। लेकिन हमें ये भी देखना है कि पिछले एक साल से कोरोना भी है। हर मुल्क के अपने अपने मसाइल हैं, तो एक मुल्क अपने मसाइल सॉल्व करने के लिए बैठा हो, हम अपने मसाइल सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें नरमी गर्मी की कोई बात नहीं है। और ख़ास तौर पे मैं सर आपको ये बता दूं कि हमारे लेबर पे कोई हमारे मसाइल एज सच सऊदी अरेबिया के साथ नहीं है। हाँ, मसाइल लेबर के और हैं, वो तो जैसे कि होते रहते हैं हर रोज़ के लेबर कैंप्स में अपने उनके कफ़ीलों के साथ ये वो, लेकिन एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी तो हर किस कोई नहीं है। हाँ, इसमें जैसे कहा जा रहा था कि सऊदी अरब ने जो लोनिंग दी थी पाकिस्तान को शायद उसको उन्होंने वापस मंगवा लिया, तो तासुर ये दिया जा रहा था कि जैसे पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात कुछ ख़राब हो गए हैं, लेकिन ऐसी बात तो कोई नज़र नहीं आई। देखिए, ऐसी बात कोई है नहीं, लेकिन ये इस पर ये तासुर दिया जा रहा था, लेकिन ये बहुत नेचुरल तासुर है कि ऐसा हो, क्योंकि जो पिछली हुकूमतें उन्हें तो कर्ज़े लिए कभी वापस नहीं दिए, तो उनके लिए तो बड़ा अजीब एक वक्त है कि कर्जा लिए और वापस भी दे दिए। तो ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनको तो समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है, कर्जा वापस भी देना होता है। वो तो समझते हैं कि हर चीज़ बस जेब में डालनी नहीं होती है। अच्छा, तो अभी जो दौरे पे गए हैं इसका कोई ख़ास एजेंडा है, क्योंकि 3 रोज़ा दौरा है और आर्मी चीफ भी वहाँ पे पहले से मौजूद है, तो क्या स्पेशल कोई एजेंडा है जिस पे गए हैं? देखें, एक तो रमज़ान मुबारक है, तो उम्रा का सबसे बड़ा, लेकिन जब ख़ान साहब की और प्रिंस मोहम्मद की बात हुई थी तो उनने उनको इनवाइट किया था, तो ख़ान साहब ने वो इनविटेशन एक्सेप्ट किए, तो उनके कहने पे उनके इनविटेशन पे ख़ान साहब जा रहे हैं। तो उम्रा है, वो भी है, और कई चीज़ें रीजनल चीज़ें भी डिस्कस होंगी। ज़ाहिर बात है, 2 रीजनल के एम प्लेयर्स हैं, तो उनसे रीजनल डिस्कशंस, पाकिस्तान सऊदी डिस्कशंस। अच्छा, पाकिस्तान सालिस बनने के लिए तैयार है और तैयार था भी पहले ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में, तो सुनने में ये आ रहा है कि ईरान तो तैयार है लेकिन शायद कोई सऊदी अरेबिया की तरफ से रिजेंटमेंट है, तो कोई ऐसी बात है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि इस चीज़ का क्रेडिट हम पता नहीं क्यों अपने लोगों को देना नहीं चाहते, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जाता है। जितना रोल उनने इस रीजनल डिफरेंस पे जो जिस तरीके से एस्केलेट होता है उसका हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि वो किस तरीके से एस्केलेट उस वक्त हो सकता था। और ख़ान साहब ख़ुद गए थे सऊदी अरेबिया और फिर उसके बाद ईरान गए थे, और उन्हें बहुत अहम किरदार प्ले किया है इसको सॉल्व करते हुए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हालात जो मैंने आखिर में जो स्पेशली रिसेंटली जो पढ़े हैं कि ईरान भी तैयार है और ख़ास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान साहब भी तैयार हैं बातचीत के लिए। उन्हें स्टेटमेंट भी ओपनली दिए कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे रीजन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए बहुत अहम बात है। अफ़गानिस्तान को आप कैसे देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान से जब अमेरिकन फ़ौज निकल जाती है तो अफ़गानिस्तान में अमन के लिए जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है उसमें किस हद तक कामयाब हो सकेगा? देखिए, आई थिंक अगर वो दोनों क्लोजली हम काम करें, अमेरिका पाकिस्तान,
دکھائے کہ کس طریقے سے ایگزٹ کرنا ہے. ایگزٹ کا جو طریقہ کار ہوگا وہ سب سے اہم ہوگا. ہم اوورسیز کی بات کر لیتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ابھی جو سفیروں کی ساتھ بات کی ہے عمران خان صاحب نے, اس میں انہوں نے بڑا کہا ہے کہ وہ کافی جو ہے وہ ان کو ہیلپ نہیں کرتے جو ہمارے اوورسیز وہاں پہ موجود ہیں. تو اوورسیز کی تو جو بھی پرابلمز ہیں ان کو ہمیشہ خان صاحب نے بڑا اس کو انہوں نے ڈیجیلنسلی لیا ہے اور کہا کہ اس کو سالو کیا جائے. تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جو وہاں اوورسیز ہیں ان کو کیا کیا فیسلٹیز ملنی چاہیے؟ سب سے پہلے اس کو 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کریں. ہمارے پاس بڑے اچھے ڈپلومیٹس ہیں, ٹھیک ہے, تو جو خان صاحب ریز کر رہے ہیں یہ ایک موفا پہ یا فارن منسٹری پہ یا ڈپلومیٹس پہ یا ایمبیسڈرز پہ اٹیک نہیں ہے. یہ صرف یہ ہے کہ دیکھو 70 سال سے ایمبیسیز ایسے چل رہی تھیں, ان کا موقف یا ڈائریکشن کچھ اور تھا. اس گورنمنٹ کا اور اس وزیر اعظم کا موقف اور ڈائریکشن کچھ اور ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ فوکس دیں ہمارے لوگوں کے اوپر, خاص طور پہ جی سی سی ملکوں میں جہاں ہمارے لیبر زیادہ ہوتی ہے. جو آپ کے ویسٹرن ملکس ہوتے ہیں, امریکہ ہوتا ہے, وہاں ویسے ہی جو بھی مسائل ہیں وہاں بھی, لیکن وہاں لوکلائز مسائل ہیں, کیونکہ یا تو بندہ وہاں کا ریزیڈنٹ ہوتا ہے یا سٹیزن ہوتا ہے یا وہاں پڑھ رہا ہوتا ہے یا وہاں کاروبار کر رہا ہوتا ہے. یہاں ہمارے لیبر ہیں جو 1 منٹ پاکستان میں تھے اور دوسرے منٹ ابھی کام کر رہے ہیں سعودی عربیہ میں, اور ان کو بالکل ان کی کوئی بیک پہ کوئی نہیں ہوتا, ان کو نیگلیکٹ کر دیا جاتا ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو اوور لک کرتے ہیں, اونرشپ نہیں ہوتی. تو خان صاحب نے ان کو بلا کے خالی یہ سمجھایا کہ 17 سروسز ہوتی ہیں, کاؤنسلر سروسز ایمبیسیز کے اندر. ان نے بولا ہے کہ ان کو ان 17 سروسز میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں, اٹیسٹیشن, پاسپورٹ, نائکاپ, نادرا کا اپنا این آئی سی وغیرہ, یہ ایسی چیزیں, ان کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں ان چیزوں میں. تو ان کی مدد کیا کریں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی جگہوں پہ, سب جگہوں پہ نہیں, کئی جگہوں پہ بڑا غلط ایک رویہ ہوتا ہے ایمبیسیز کا, تو اس میں ہونے چاہیے. دیکھیں کئی ایمبیسیز میں میرے CWAs بھی ہیں, کمیونٹی ویلفیئر اٹیچیز. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا میرا ہر CWA بہت ہی ٹاپ پرفارمر ہے اور اچھا کام کر رہا ہے, بے شک نہ کر رہا ہو, لیکن اسی سسٹم کو توڑنے کے لیے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے تو خان صاحب آئے ہیں. اور جیسے کہ آپ میکسیکو دیکھ لیں یا شری لنکا دیکھ لیں, ان کے پاس سب سے میں سمجھتا ہوں دنیا کے بہترین اوورسیز کے اور ان کے ورکرز کے اور ان کے پرزنرز کے ان کی پالیسیز ہیں جو ابھی ہم نے اڈیپٹ کی ہیں, اور انشاءاللہ اگلے 2 ہفتوں میں ہم پہلی دفعہ پرزنرز, CWAs اور امیگریشن کی پوری پالیسی کیبنٹ کے سامنے رکھیں گے. اچھا, یہ کرونا وبا کی وجہ سے اسپیشلی ہمارا جو ورکر سعودی عرب اور یہ خلیجی ممالک میں تھا, ان کو بڑی پرابلمز آئی ہیں, ان کی جابز ختم ہو گئیں, تو وہاں پہ اوورسیز منسٹری نے جو ہے ان کی کیا ہیلپ کی ہے؟ دیکھیں اوورسیز منسٹری اور موفا اور باقی PIA اور ایویشن, NCOC, ان نے بڑی محنت کی تھی 5 لاکھ لوگوں کی ریپیٹریشن میں, اور یہ دنیا کی ایک بہت بڑی ریپیٹریشن تھی سب سے کم وسائل کے ساتھ. لیکن یہ قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 لاکھ لیبر واپس آیا. لیبر آپ کا کچھ 1,20,000 کل واپس آیا پچھلے سال میں, جو کوئی بڑا نمبر نہیں ہے. 1,20,000 تو ویسے ہی واپس آتے ہیں کیونکہ ان کے کانٹریکٹ ختم ہوتے ہیں, نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں, تو وہ ویسے ہی آتے ہیں. اگر ہم 15,000 یا 20,000 لوگ مہینے کے سعودی عربیہ بیچتے ہیں تو 5,000 واپس بھی آتے ہیں. تو یہ چیز رکھتے ہوئے اتنا بڑا نمبر الحمدللہ ابھی تک ہم نے فیس نہیں کیا لوگوں کو واپس آنے کے لیے. تو یہ غلط ایک ہوا پھیل جاتی ہے کہ جی بہت سے لوگ نکالے گئے ہیں. تکلیف لوگوں کو ہوئی ہے, بہت سے لوگوں کو لیو دی گئی ہے جو واپس آئے ہیں, اور ابھی ایئر اسپیس بند ہے تو جا نہیں سکتے واپس, تو پھر ان کی نوکریاں خطرے میں آ جاتی کہ یہ واپس نہیں آ رہے. تو ایسی مشکلات ہیں. لیکن جن لوگوں کو ٹرمینیٹ کیا گیا ہو, وہ میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں کسی سے کہ کوئی بتائے کہ 1,20,000 سے زیادہ ہو. اچھا, کرونا کا ذکر آیا تو مجھے یاد آیا کہ جب پہلی ویو آئی تھی تو کہا جاتا تھا کہ تفتان کے ذریعے جو زائرین واپس آئے وہ زلفی بخاری صاحب نے ان کو وہاں سے نکالا, اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ کرونا پاکستان میں پھیلا ہے. تو تیسری ویو میں تو کوئی الزام نہیں لگا آپ کے اوپر؟ پہلی ویو میں وہ تھا, دوسری ویو میں آئی تھنک باہر سے جو لوگ آ رہے تھے وہ تھوڑا سا میرے پہ پھینکا گیا. تیسری ویو
پہ ابھی تک کوئی نہیں آیا. مجھے بڑا افسوس، شاید روزہ لگ گیا ان کو. اچھا یہ بتائیے گا کہ ویکسینیشن کا عمل پوری دنیا میں جاری ہے اس وقت، پاکستان کے اندر بھی جاری ہے، لیکن بڑا سلو پروسیس ہے. تو کیا ویکسین لینے میں کوئی پاکستان کو پرابلم آ رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں، ویکسین لینے میں تو پوری دنیا میں ہر ملک کو پرابلم آ رہی ہے. کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کو پرابلم نہیں آ رہی ہے. انگلینڈ شاید کرونا کو ہینڈل کرتے ہوئے شاید اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن ویکسین کے حساب سے کافی اچھا. ان کی تو اپنی ہے نا ایسٹرازینیکا، کیونکہ آکسفورڈ میں اس کی ریسرچ ہوئی ہے، تو اس سے تیزی سے وہ آگے گئے ہیں. لیکن ہر نیلی جس ملک میں بڑی پاپولیشن ہو ان کو مشکلات ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹسٹیشنز کیا کرتے ہیں کہ ان کو پلے کر دیتے ہیں کہ جی اسرائیل میں تو بالکل ہی کھل گئے. وہاں 2-3 ملین لوگوں کی آبادی ہے کمپیئر ٹو پاکستان. تو جہاں بڑے نمبرز ہیں وہاں ہر جگہ مشکلات آ رہی ہے، جہاں بھی بڑے نمبرز ہیں. مزید ہمیں بھی اس میں کوشش کرنی چاہیے کرتے ہوئے. لیکن اسد عمر صاحب کی میں نے ٹویٹ دیکھی، 2 لاکھ نمبر ہمیں کراس کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اب مزید آگے جا رہے ہیں. اچھا، ویکسینیشن میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح بڑی کرونا کے بارے میں گورنمنٹ کی طرف سے بڑی اویئرنیس کریٹ کی گئی کہ بھئی ماسک لگائیں، سوشل ڈسٹینس رکھیں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ویکسینیشن میں بڑی نیگیٹیوٹی ہے لوگوں میں، اور لوگ نہیں لگوا رہے جس طرح ان کو لگوانی چاہیے. تو گورنمنٹ کو اس طرح کا سٹیپ لے رہی ہے کہ وہ لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرے یا ان کو بتائے کہ جی ویکسینیشن میں کوئی ایسی گڑبڑ نہیں ہے بلکہ اس کو لگوانا اچھا ہے؟ دیکھیں، بالکل کر رہی ہے. آپ ٹی ویز پہ بھی پروموشنز دیکھ رہے ہیں، بل بورڈز پہ دیکھ رہے ہیں، ایڈز میں دیکھ رہے ہیں کہ بتانے کے لیے کہ جو یہ غلط انفارمیشن سپریڈ کی جاتی ہے کہ ویکسینیشن آپ کے لیے کوئی نقصان دہ ہے یا نہ لگائیں، یہ قطعاً غلط ہے. اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو میں آپ کے ذریعے سب کو کہتا ہوں کہ پلیز اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی سلو بھی تھی، ہماری پاپولیشن 65% 35 ایئرس سے نیچے ہے. تو ویکسینیشن ابھی آئی ہے ریسنٹلی 40 پہ، 40 سال کی عمر پہ آپ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں. تو جو یہ نیتی جاتی جائے گی اتنا آپ دیکھیں گے والیوم انکریز ہوتا جائے گا لوگوں کو ویکسینیٹ کرتے ہوئے، کیونکہ میجورٹی 65%، تو میجورٹی تو آپ کا یوتھ پاپولیشن ہے اس میں. تو یہ عید کے اوپر جو ایس او پیز کا اعلان کیا گیا اور این سی او سی کی طرف سے بھی کافی ایکشنز لیے جا رہے ہیں، تو آپ عید کے اوپر عوام کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے پتہ ہے عید ہے اور سب اپنے عزیزوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں. ایک عید کا ماحول ہوتا ہے ہمارے پاس. ایک عید کے لیے ہمارے مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے عید میں ہم بڑا لک فورورڈ کرتے ہیں عید کے لیے. لیکن ہمارے پڑوسی ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں. اگر ہم لوگ صحیح طریقے سے اس کی پریکاشنز نہ لیں، صحیح اعتماد نہ کریں، تو یہ نو ہمارا حال بھی انڈیا کی طرف جانا شروع ہو جائے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کئی لوگوں کی آخری عید ہو یا کئی لوگوں کی یہ ایک عید ہو اور بعد میں اور بھی ہوں؟ تو پلیز لاکھوں لوگوں کی یہ آخری عید نہ بنائیں. اس عید میں برداشت کر لیں، صبر کر لیں، ایس او پیز کے مطابق چلیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کرونا بھی تھم جائے گا اور پھر باقی دنیا بھی اور زندگی بھی نارمل طریقے پہ شاید واپس جانے کے قابل ہو. رائٹ، یہاں پہ ایک بریک کا ٹائم ہوا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو حکومت پاکستان ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، یہ کوشش کر رہی ہے کہ الیکٹرانک ریفارمز، جو الیکشن کے ریفارمز لائے جائیں اور اس میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی ووٹ ڈال سکیں. اس کا وعدہ پیپلز پارٹی نے بھی اوورسیز پاکستانیوں سے کیا، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے کیا، لیکن اس وقت وہ کچھ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اس سٹیپ میں؟ بالکل انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اس پہ ہم نے بڑی محنت کی ہے. پی ایم صاحب ہر کیبنٹ میٹنگ سے پہلے، ہر ایجنڈے سے پہلے اس کی اپڈیٹ مانگتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. پی ٹی آئی بھول جائیں، پی 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 بھول جائیں، پی ایم ایل این بھول جائیں، اگر آپ اوورسیز پاکستانیز کو پاکستان کے اندر انٹرسٹڈ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو سویٹ ایکوٹی دیں، ان کو حق دیں یہاں پہ ووٹ کرنے کا. ورنہ وہ بات یہی آ جائے گی کہ جی آپ کے ڈالرز پسند ہیں لیکن آپ لوگ کہ کوئی رائے عمل یہاں نہیں ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک ہم نے رول بھی نکالا تھا پچھلی دفعہ، آپ کو نائکاپ اور پاسپورٹ کی بھی ضرورت تھی، اب آپ کو صرف یا پاسپورٹ ہو یا نائکاپ ہو، تو اس میں پھر تعداد بڑھ جاتی ہے. کیونکہ انگلینڈ میں بھی آپ کو پتہ ہے سر کہ وہاں کئی لوگوں کے پاس صرف نائکاپ ہے. اور اب جو ہم لیبر بھیج رہے ہیں، کیونکہ نائکاپ ایک ایڈڈ ایکسپینس تھا
تو ہم نے وہ بھی کینسل کر دیا تھا. تو ابھی جو لیبر باہر جا رہی ہے وہ صرف ایک پاسپورٹ اور اپنے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ جا رہی ہے, نئے کپ ان کو بنانے کی نہیں ضرورت. تو ہم نے وہ شرط بھی نکال دی تھی. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ساری پارٹیز اس پہ نہ کریں, اگر اس پہ ہاں کریں. اگر یہ نہ کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ نہیں کرتے, پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. سارے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کون ان کے خلاف ہیں, کون ان کے خلاف کنٹروورسیز بناتے ہیں, ریزسٹنس کرتے ہیں, آنا نہیں دیتے ہیں ان کو. تو وہ واضح طور پہ ہے. اچھا, یہ جو الیکشن کی اصلاحات لانا چاہ رہے ہیں, اس میں شہباز شریف صاحب کا بھی ٹویٹ آ گیا, بلاول بھٹو زرداری کا بھی ٹویٹ آ گیا. آپ دیکھیں کہ اگر بھلے ڈسکا کا الیکشن ہو یا کراچی کا الیکشن ہو, خیر ڈسکا کے الیکشن میں تو پی ٹی آئی مد مقابل تھی, تو پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دے دیا تھا انہوں نے آ کے. لیکن جب ڈسکا کا الیکشن ہوا تو دھاندلی کا شور مچا, اور جب ابھی 249 حلقہ کراچی میں الیکشن ہوا ہے تو وہاں پہ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آمنے سامنے آ گئی ہے. تو یہ دھاندلی کا معاملہ ختم ہونا چاہیے, اور صرف ای وی ایم پہ اس وقت بات ہو رہی ہے. اصلاحات تو اور بھی زیادہ لائی جا رہی ہیں الیکشن میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آن بورڈ لیا جائے, ساتھ بیٹھے تو یہ مسئلے کا حل نکل آئے گا؟ بالکل. دیکھیں ہر الیکشن میں یہ ہوتا ہے, دھاندلی کا سندھ میں ہو تو پی 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 زیادہ طور کر لیتی, یہاں ہوتی ہے تو نون زیادہ انٹرنچ تھے. لیکن یہ ہر دفعہ ہوتا ہے. تو کیوں ہے کہ یہ آنا نہیں چاہتے ٹیبل پہ کہ الیکشن صحیح بایو میٹرک طریقے سے ہو, مشینز آ جائیں یا ای ووٹنگ ہو جائے, جیسے بھی جو بھی میکنزم ہم لے کے آئیں. تو ان کو کیا حرج ہوگا اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو؟ تو جو بھی اس کے خلاف ریزسٹنس دکھائے گا, اس کا مطلب ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں, اور ان کو کوئی نہ کوئی طریقہ اپنانا ہوگا جہاں وہ الیکشن کو انٹرپٹ کر سکیں, ڈسٹرپٹ کر سکیں. اور وہ یہی کر رہے ہیں ابھی. رائٹ. اچھا, یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب سے حکومت میں آئے ان کا بہت فوکس ہے ٹورزم کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ ٹورزم اس پاکستان کی قسمت بدل سکتا ہے اور زر مبادلہ کے ڈھیر لگ سکتے ہیں پاکستان میں. سوئٹزرلینڈ ایک بڑا چھوٹا سا ملک ہے, شاید فیصل آباد سے بھی چھوٹا ہوگا, لیکن ان کی تقریباً 70% انڈسٹری جو ہے وہ ٹورزم پہ چلتی ہے. تو پاکستان میں آپ ٹورزم کی کیا فیسلٹیز جو ہے وہ آنے والوں کو دیں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو یہ واضح طور پہ آپ کے پروگرام پہ کہتا ہوں کہ اگلے 5 سے 7 سال میں, اور یہ پلیز آن ریکارڈ رکھنا, ہاں چاہے میں ہوں یا نہ ہوں, کہ ٹورزم انڈسٹری پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ہوگی. اور 7 تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں, لیکن 5 سال کے اندر آپ دیکھیں گے یہ سب سے بڑی انڈسٹری ہوگی. میں بزنس کو پہچانتا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ جس طریقے سے میں فیلرز دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ٹورزم کے اندر جو ایکسائٹمنٹ ہے, لوگ آ رہے ہیں, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, باہر سے آ رہی ہے, پاکستان کے اندر سے آ رہی ہے. بزنس مین, جب بڑے بڑے بزنس مین اپنا رخ چینج کر رہے ہیں ایک انڈسٹری کی طرف, اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایک لیپ آنی ہے, اپورڈ کرو آنا ہے اس کے اندر. تو ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں, جب آپ سوئٹزرلینڈ کا اگزامپل دیتے ہیں, بہت چھوٹا ملک ہے, لیکن اچھا اگزامپل اس لیے کیونکہ چھوٹا ملک ہے تو انہوں نے صاف ترین رکھا ہوا ہے, اس پہ پورا فوکس کیا ہوا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹورزم پاکستان کے جہاں بھی آپ دیکھیں آپ کو خوبصورتی نظر آتی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جہاں بھی دیکھیں کہیں کہ میرے گاؤں میں ایک بہت اچھی سی جھیل ہے یا میرے پاس یہ پہاڑ ہے, آپ وہ کچھ بنا دیں, یہاں کچھ بنا دیں. آپ نے زونز بنانے ہیں. زونز جب آپ کے, جن کو ہم آئی ٹی زیز کہہ رہے ہیں, انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز, آپ جب زونز بناتے ہیں تو اس کی ماسٹر پلان بنتے ہیں. جب ماسٹر پلان بنتا ہے تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 اسٹار ہوٹلز ہیں, ایک 2 اسٹار کا ہوٹل ہے, ایک 5 اسٹار کا ہوٹل ہے, ایک ہاسپٹل ہے, ایک فائر ایمبولینسز ہیں, پولیس اسٹیشن ہے, ٹورزم پولیس ہے. وہ ساری چیزیں پھر آپ ایک ماسٹر پلان بنا کے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف دے دیتے ہیں. جب ماسٹر پلان بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انویسٹمنٹ آتی ہے. انویسٹمنٹ جب وہ آتی ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ پورا ایک رنگ فینسڈ جگہ ہے, ایک زون ہے, تو اس میں کوئی انکروچمنٹ نہیں ہو سکتی. بعد میں ناران کا غان یا مال روڈ نہیں بن سکتا. تو یہ جب چیزیں آپ زونز بنا لیں, ہر صوبے میں, ہر صوبہ 5-10 زونز بنا لیں, تو یہ کھڑا کرے گا ٹورزم پاکستان کے اندر کہ ایک سیکیور جگہ ہوگا. ٹورزم پولیس ہو اس کے اندر, 1 ونڈو آپریشن ہو, اریگیشن, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ, ٹورزم ڈپارٹمنٹ, سب ایک 1 ونڈو آپریشن پہ ہے. تو ہم نے دونوں پنجاب میں اور کے پی میں ہم نے ٹورزم اتھارٹیز بنا چکے ہیں, کیبنٹ سے اپروو ہو چکی ہے. کے پی میں تو ریکروٹمنٹ شروع ہوا ہے, پنجاب میں ابھی اپروو ہوئی ہے ریسنٹلی. ہم نے ٹھنڈیانی کا ایک 300 کنال کا ایک پورا زون نکال کے ٹینڈر کیا ہے, اس کا انشاءاللہ مہینے 2 میں کھل جائے گا ٹینڈر. وہ پہلا ہم نے ٹیسٹر ایک زون بنایا ہوا ہے. سب سے زیادہ ہوٹلز میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بن رہے ہیں. اگلے 2 سال کے اندر آپ کچھ 32
ہوٹلز دیکھیں گے پاکستان میں 3 to 5 اسٹار نئے کھلے ہوئے. تو اس کووڈ کے دوران آپ کون سا ملک ہے جہاں 35 نئے ہوٹلز بن رہے ہیں 3 to 5 اسٹارس؟ اس کا مطلب کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں ٹورزم کے حوالے سے. اچھا ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے, مثال کے طور پہ مری جو ہے وہ بڑی ایک پرانی سیاحتی جگہ ہے, میں خود بھی وہاں پہ جاتا ہوں. پچھلے دنوں میں وہاں پہ گیا ہوں, تو جب آپ پنڈی پوائنٹ سے کشمیر پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں رستے میں ایک واش روم ہے اور وہ اٹ واز سو ڈرٹی. تو جب آپ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کریں تو اس طرح کی چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پبلک واش رومز ہونی چاہیے, پبلک فیسلٹیز ہونی چاہیے. لوگ تو گند پھینکتے ہیں لیکن اس کو اٹھانے والے بھی ہونے چاہیے. تو یہ چیزیں بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جب آپ کسی کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس بارے میں بھی کوئی گورنمنٹ خیال کر رہی ہے؟ اس لیے زونز بڑا ضروری ہے کہ آپ ان زونز کو اس کے مطابق اکوپڈ کرتے ہیں, چاہے لیٹرنگ ہو, ڈسٹ بنز ہو, ٹوائلٹس ہو, ہر چیز اس زون کے اندر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹورسٹ وہاں آ رہے ہیں. اب اسٹیٹک طریقے سے کہ کوئی یہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے, وہ کوئی جگہ بنی ہوئی نہیں ہوتی, انفراسٹرکچر نہیں ہوتا. خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ کمراٹ گئے تھے, انہیں ٹویٹ کیا تھا 1 لاکھ لوگ دلی کے اندر آ گیا تھا, لیکن جو 1 لاکھ لوگوں نے کمرار کا جو حال کیا تھا وہ ایک الگ کہانی ہے, کیونکہ وہاں سیٹ اپ نہیں تھا. وہ تو خان صاحب ہیں, اس کو پھر صاف کرنے میں مہینے لگ کونے پہ گئے ہوئے ہیں. لیکن جو جہاں تک ٹوائلٹس کی بات ہے اور ڈسٹ بنز اور ریسٹ ایریاز کے, ہم نے ابھی کے پی میں آپ دیکھیں گے کچھ 150 نئے ٹوائلٹس ہم نے نیشنل ٹورزم بورڈ بلایا, ہم نے سارے صوبوں کو بولا کہ PPP موڈ پہ آپ ٹوائلٹس بنائیں, کیوبیکلز ہوں ہر جگہ, جیسے کہ آپ موٹر وے پہ بھی دیکھتے ہیں وہ سروسڈ ہوں پرائیویٹ سیکٹر سے, اور آپ ان کو صرف جگہ دیں اور وہ ٹوائلٹس بنائیں. تو اس مہینے کے آخر میں آپ کے پی میں خاص طور پہ کئی نئے ٹوائلٹس کی فیسلٹیز دیکھیں گے. اچھا ٹورسٹ کو ایک اور بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے, شاید ہمارے لوگ اتنے ٹرینڈ نہیں ہیں. یہ ٹورزم والے علاقوں میں جب لوگ جاتے ہیں نا, وہاں پہ قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں. آپ اگر ہوٹلز میں چلے جائیں تو سیزن میں ان کی پرائسز انکریز ہو جاتی ہیں. آپ شاپس پہ کوئی چیز خریدنے جائیں تو وہ بڑی مہنگے داموں بک رہی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے بھی کوئی اس طرح کا انتظام گورنمنٹ کر رہی ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ ٹورسٹ کو کوئی شکایت نہ ہو؟ دیکھیں میں یقین نہیں کرتا کہ گورنمنٹ کو کسی پرائس کو کبھی کنٹرول کیا جائے. میں اس طریقہ نہیں ہوں, میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میں اس بہن پرائسز کنٹرول ہوتی ہے مارکیٹ ڈٹرمنیشن سے. مارکیٹ ڈٹرمنیشن تب ہوتی ہے کہ ابھی آپ جہاں بھی آپ جاتے ہیں یوزلی آپ کو ایک ہی ہوٹل ملتا ہے یا 2 ملتے ہیں, تو وہ مارکیٹ کو کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن جو ہی آپ اس کو کھولیں گے, کمپٹیشن آ جائے گا, آپ دیکھیں گے کہ پرائس خود بخود نیچے چلی جائے گی, کیونکہ والیوم آپ کا, سپلائی آپ کا کمروں کا بہت کم ہے. لوگ گاڑیوں میں سوتے ہیں, لیکن جو ہی جب کیز, جو ہم کہتے ہیں کہ زیادہ کیز آ جائیں, زیادہ کمرے آ جائیں, جو ہی زیادہ کمرے آتے جائیں گے, آپ دیکھیں گے کہ ساری پرائسز تھوڑی سی نیچے آ جائیں گی اور نیچے جاتی رہیں گی, کیونکہ کمپٹیشن کریٹ ہوگا. تو یہی مقصد ہے کہ ایز کرائیں کہ لوگ آ کے ڈیولپ کریں. رائٹ, یہاں پہ ایک بریک کا ٹائم ہوا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. اچھا زلفی صاحب, یہ اب آ کے ہم تھوڑی سی ذرا سیاست پہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں. یہ جو شوگر سکینڈل چلا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کا تو نعرہ ہی ایک تھا کہ کرپشن اس ملک سے ختم کروں گا, مافیاز کو ختم کروں گا, چوروں اور ڈاکوؤں کو پکڑوں گا. یہ جو شوگر سکینڈل آیا اور اس میں جہانگیر ترین صاحب کا بھی نام آ رہا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی انوالومنٹ اس میں ہے, کیونکہ وہ تو بڑا ایک ایسٹ رہے ہیں PTI کا؟ جی بالکل رہے ہیں. دیکھیں نام تو ان کا آ گیا ہے, تو یہ نہیں کہ نام آئے گا یا نہیں آئے گا, ان کا نام آ گیا. پرائم منسٹر کی اور حکومت کی ایک ہی چیز ہے, چاہے ان کا نام آئے, چاہے میرا نام آئے, چاہے کسی اور کا نام آئے, کہ وہ کورٹ جائیں, اور کورٹ سے اگر ان کا نام غلط طریقے سے آیا ہے تو کورٹ جائیں اور کیس فائل کریں, اور اگر وہ جیت جائیں تو پھر وہ ثابت ہو جائے گا, اور اگر وہ ہار جائیں تو وہ ثابت ہو جائے گا. اس میں اتنی کوئی بڑی بات ہے نہیں. میں اس میں خان صاحب کے بھی کیسز تھے, اور ہمارے پارٹی علیم خان صاحب پہ بھی کیسز تھے. کئی لوگ خان صاحب خود عدالتوں میں پیش ہوتے رہے, انہوں نے عدالتوں میں پیش ہوئے. علیم خان جیل میں رہے ہیں. میں منسٹر ہوتے ہوئے بھی میں ECL پہ تھا. میری کیبنٹ کے پاس حق ہے کہ مجھے ECL سے نکالنے کے لیے, لیکن میں ایک دفعہ میں کیبنٹ میں نہیں گیا. آپ نے عدالت سے کلیئرنس کروائی تھی؟ میں عدالت گیا, میں نے کچھ 2-3 مہینے کیس لڑا کہ میں غلط ریزنس پہ اس پہ ہوں, اور میں کیس جیتا. تو مطلب میں بھی آرام سے, جو ہمارا رائٹ بھی تھا کہ ECL کی جو ڈیسیجنز آتی ہیں کہ کس کو نکالنا ہے نہیں نکالنا, وہ کیبنٹ پہ جاتی ہیں. تو ایک کیبنٹ ٹیوزڈے کو آ جاتی اور میرا نام ہوتا ہے, وہ نکال دیتے, کوئی اس میں اللیگل چیز نہیں ہے. لیکن ہم ایک دفعہ بھی نہیں گئے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ خان صاحب آگے کہیں گے کہ جا کے کورٹ میں اپنا لڑو, جب تمہارا نہیں ہوگا تو تم نکل جاؤ گے, ہوگا تو تم نہیں نکلو گے.
ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو اپنے آپ کو کورٹ سے کلیئر کرانا چاہیے. آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر مریم نواز شریف کی کورٹ میں حاضری ہے یا نیب میں حاضری ہے تو وہ اتنا لاؤ لشکر لے کے پہنچ جاتی ہیں وہاں پہ، جہانگیر ترین صاحب اسمبلی ممبران کو ساتھ لے کے پہنچ جاتے ہیں، تو کیا یہ گورنمنٹ پہ یا نیب پہ یا اداروں پہ یا عدالتوں پہ کوئی پریشر ڈالنے کا ٹیکٹک ہے؟ پریشر، اپنی سیلف امپورٹنس وغیرہ، وہ کہاوت ہے کہ انگلش میں ٹروتھ اسٹینڈز الون. تو جب ٹروتھ شاید نہ ہو، سچ آپ کے ساتھ نہ ہو، تو پھر لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. رائٹ. جب سچ آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو شاید لوگوں کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک. اب پی ڈی ایم کا کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں؟ مجھے تو پتہ نہیں کہ پی ڈی ایم ابھی ہے یا نہیں، ختم نہیں ہوگی. اچھا. نہیں، مولانا فضل الرحمان تو کافی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی کو منا لیں، این پی کو منا لیں، ہاں، لیکن اور دوبارہ سے پی ڈی ایم پہلے خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کون مانا ہوا ہے، کون روٹھا ہوا ہے، کون ساتھ ہے، کون نہیں ساتھ، کون اس کو لیڈ کر رہا ہے، کون نہیں لیڈ کر رہا. نون مریم ہے، نون حمزہ ہے، نون شہباز شریف ہے، نون نواز ہے. پہلے یہ فیصلے ایک دوسرے کے، زرداری پی ہے، بلاول پی ہے، کوئی اور ہے، یہ پہلے اپنے انٹرنل ایشوز پہلے ٹھیک کر لینا کہ کیا ہے. اچھا دیکھیں ضرور خیر صاحب، ہم نے بھی دیکھا کہ جب خان صاحب کنٹینر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے تو انہوں نے کرپشن کی ہی بات کی ہے، انہوں نے چوروں کو پکڑنے کی ہی بات کی، لیکن جب سے گورنمنٹ آئی ہے ہم نے پریس کانفرنسز میں تو بہت زیادہ دیکھا ہے کہ بھئی اس نے کروڑوں کا جرم کیا، اس نے لاکھوں کا غبن کیا، اربوں کا غبن کیا. زرداری صاحب پہ بھی کیسز ہیں، نواز شریف صاحب کے اوپر بھی کیسز ہیں. نواز شریف صاحب لندن بیٹھے ہوئے ہیں، زرداری صاحب بھی عدالتوں میں کوئی خاص پیش نہیں ہو رہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو ویژن تھا عمران خان صاحب کو اس کو کافی دھچکا لگا؟ بلکہ کل انہوں نے اپنی سپیچ میں بھی کہا کہ اس ملک کے اندر پاورفل جو ہے نا اس کو سزا دلوانا بڑا مشکل کام ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں، بالکل درست کہتے ہیں. میرے بردر ان لا کا قتل ہوا تھا کئی سال پہلے، اور اب تک ہم کورٹوں میں لڑ رہے ہیں، اور میں پاور میں ہوں. مطلب ہے کہ میری پارٹی کی حکومت ہے اور ہم ابھی تک لڑ رہے ہیں، کیونکہ یہاں انفارچونیٹلی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک انصاف نظام میں نہیں ہونی چاہیے. ہماری ایز اے حکومت کوشش ہونی چاہیے، اور ہمارا یہ کہ ہمارا کام ہے کہ ہر چیز آگے پیش کرنا، چاہے عدالت میں ہو چاہے نیب میں ہو. پھر نیب یا عدالت ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، چاہے اپوزیشن جو مرضی بولے، لیکن نہیں ہے. اگر ہمارے کنٹرول میں ہوتی تو ان کے ساتھ اور کچھ شاید وہ کہیں اور پہنچے ہوئے ہوتے. تو ظاہری بات ہے کہ وہ نہیں ہے، تو نیب اپنا پھر کام کرے اور عدالتیں اپنا. انفارچونیٹلی کبھی کبھی وہ ریزلٹس ہمیں وہ نظر نہیں آتے جو ایویڈنس دکھاتی ہے. مریم نواز شریف جو ہے وہ علاج کی غرض سے باہر جانا چاہتی ہیں، تو کبھی کیبنٹ میں اس سلسلے میں بات ہوئی کہ ان کو اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ یہ کوئی کوشچن ہے ہی نہیں، یا کوئی سوال ہے ہی نہیں. کبھی کیبنٹ میں ایسا کچھ اس طرح کی چیز نہیں ہے، نہ ہوگا جی. کیونکہ اسحاق ڈار صاحب علاج کی غرض سے باہر گئے، نواز شریف صاحب علاج کی غرض سے گئے باہر، لیکن ابھی تک واپس نہیں آئے. اب شہباز شریف بھی علاج کی غرض سے باہر جانا چاہ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب تو وہاں وہ اسائلم کے لیے اپلائی کر رہے ہیں نا، وہ تو وہاں اسائلم سیکر بن گئے ہیں کہ جی وہاں تو اس سے اور شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے. جہاں تک نواز شریف صاحب ہیں، وہ ان کو مجھے لگتا ہے اگلے مہینے مجھے ان کو شاید اوورسیز کا امبیسڈر بنانا ہو پاکستان کے لیے. اور جہاں تک بات جاتی ہے مریم بی بی کی، ان کی جیسے میں نے آپ کو بولا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کے طبیعت خراب ہو اور ان کو جانا ہو. اچھا، ابھی جو ضمنی الیکشنز ہوئے ان میں دیکھا گیا کہ پی ٹی آئی اپنی جیتی ہوئی سیٹیں بھی ہاری ہے، اور اکثر تو پہلے یہی دیکھا جاتا تھا کہ جو گورنمنٹ ہوتی تھی اس کے ٹینیور کے اندر جو ضمنی انتخابات ہوتے تھے اس میں گورنمنٹ کے کینڈیڈیٹس جیتتے تھے. لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا مہنگائی کی وجہ سے یا عوام کا کوئی ریئیکشن ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہار رہی ہے اس وقت، اچھی پرفارمنس نہیں دے رہی وہ ضمنی الیکشنز میں؟ دیکھیں، مہنگائی کا افیکٹ ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. مہنگائی کا افیکٹ تھوڑا بہت ہوگا، لیکن جو آپ حلقے بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ کوئی اسٹرانگ ہولڈز پی ٹی آئی کے نہیں تھے پہلے سے ہی. تو وہ اتنے کوئی شاکنگ ریزلٹس ایز سچ نہیں ہیں. اگر آپ ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھیں اور پی ٹی آئی کا انکریز دیکھیں 10 کا میں وغیرہ، تو وہاں پی ٹی آئی نے مارجن سے امپروو کیے، لیکن وہ کبھی اسٹرانگ ہولڈ نہیں تھے پی ٹی آئی کے. تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی انورڈ تھنکنگ بھی کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پولیٹیکلی، جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس 100 چیزیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے، تو آپ کبھی کبھی پالیٹکس کو تھوڑا سا پیچھے رکھ دیتے ہیں، اس پہ اس طریقے سے شاید توجہ نہیں کرتے.
اب ہمیں بالکل اس پہ وقت آ گیا کہ پھر سے توجہ کرنی چاہیے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جس وقت پی ایم صاحب اپنا توجہ اس طرف پوری طریقے سے ڈال دیں گے تو وہ پھر سے عوام اس وقت مہنگائی سے بھی بری طرح پسی ہوئی ہے اور بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہے، تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کیا ویژن ہے، وہ کیا سوچتے ہیں؟ جب آپ سے ڈیلی بیسس پہ بات ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اس مہنگائی سے نکلنے کے لیے یا بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے؟ دیکھیں، مہنگائی پہ تو خان صاحب ڈیلی میٹنگز لیتے ہیں، اور خاص طور پہ ایک وقت تھا کہ 2-3 میٹنگز ہر دن میں لے رہے تھے۔ مہنگائی نیچے آئی ہے، تو یہ بھی تھوڑی سی میڈیا کا بھی ہوتی ہے کہ مہنگائی ابھی تک بہت زیادہ، مہنگائی کافی حد تک نیچے آئی ہوئی ہے، اور مزید ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ محنت کر کے ہم اور بھی نیچے لے آئیں۔ 3 اور مہینے شاید ایک اور مشکل وقت ہو، لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کافی نیچے آئی ہوئی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا ذوالفقار قاری صاحب، آپ ای او بی آئی کو بھی دیکھ رہے ہیں، پینشنرز کے بڑے مسائل ہیں، اس کے بارے میں کچھ آپ عوام کو بتائیں کہ آپ نے کیا کام کیا اور ان کو کیا سہولتیں دیں گے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، ایک تو یہ تھا کہ ہم نے ای او بی آئی میں، یہ ہمارا ایک وعدہ تھا کہ ہم کوشش پوری کریں گے کہ ہم ای او بی آئی کی جو پینشن ہے جو 5250 پہ تھی، ہماری حکومت جب آئی تھی، اور اب ہم اس کو لے گئے ہیں 8500 تک، 8500 تک ہم لے گئے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو منیمم ویج کے جتنے قریب لے کے جا سکیں ہم لے کے جائیں، اور اس میں کئی چیزیں ہیں کہ پراپرٹیز ان کی جو ٹھیک کریں، ان کے میکنزم، اس کے جو ہم نے ٹیکس کا کنٹریبیوشن کا ڈیٹا بیس ہے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے، اسپیکٹرم اس کا وائڈن کیا ہے، تو ایسی کئی چیزیں ہیں۔ لیکن جس میں جو خاص طور پہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہی کہ ہم ان کی انکریز کریں کہ 8500 پہ کسی کا گزارا نہیں ہوگا، اس کو منیمم ویج 15000 کے قریب، 17000 کے قریب لے کے جائیں۔ دوسری چیز جو ہم مین فوکس کر رہا ہوں، جو میں ای او بی آئی پہ، جو میں سمجھتا ہوں میرا جو پیشن پروجیکٹ ہے، بیبی پروجیکٹ ہے، وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے اندر مکمل طور پہ کہ جو ای او بی آئی کی جو پینشن ہوتی ہے وہ بیسکلی آپ کی ہوتی ہے انڈسٹری یا جو آپ کے جو رجسٹرڈ ورکرز ہیں، فارمل امپلائمنٹ کی طرف۔ میں چاہتا ہوں کہ انفارمل امپلائمنٹ جو آپ کی ہوتی ہے وہ بھی ای او بی آئی کے پینشن کے حقدار ہوں، میننگ آپ کا بھٹا والا، ریڈی والا، آپ کے ملازم، آپ کے فری لانس پریس، آپ کی جو بھی بندہ کام کر رہا ہو، وہ خود اپنی سیلف کنٹریبیوشن دے کے اپنی پینشن سکیم کے لیے حقدار ہو، ای او بی آئی کی پینشن سکیم کے لیے۔ یہ جو ہے اس کا آرڈیننس ہم نے لکھ لیے، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد کیبنٹ سے اپروو کرائیں گے۔ یہ اگر ہوگا تو یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر محنت کش پاکستانی پینشن کا حقدار ہو جائے گا، اس کو پینشن ملنے کا حق ملے گا ای او بی آئی سے۔ پوری کوشش یہ ہے کہ انفارمل امپلائمنٹ کو ہم ای او بی آئی کے اندر لے کے آئیں انشاءاللہ۔ اس کی اویئرنیس کے لیے کوئی ایپ وغیرہ یا کوئی ایڈورٹیزمنٹ بھی آپ نے کی تاکہ عام جو جس طرح آپ نے ذکر کیا ریڈی والا ہے، پھل والا ہے، ان کو بھی ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلے؟ اس پہ دیکھیں ایک پوری بیک اینڈ پہ ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے، ابھی آرڈیننس کیبنٹ سے اپروو ہوتے ہوتے 2 مہینے لگیں گے، کیبنٹ سے تو جلد اپروو ہو جائے گا، لیکن پھر پریزیڈنٹ صاحب تک پہنچتے وغیرہ اس کے بیک اینڈ پہ ہم اس کو پورا ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں۔ جتنا ہیومن انٹرفیس کم ہو اتنا بہتر ہوتا جائے گا۔ جب اس کا ایپ، جب اس کا پورٹل بن جائے کہ آپ کنٹریبیوٹ کیسے کرتے ہیں، اس پہ پھر ہم نے ایک بجٹ، پورا ایک بہت بڑا بجٹ دیا ہے اویئرنیس کیمپین کا۔ ہر گاؤں میں، ہر جگہ ہم جائیں اور اویئرنیس کریٹ کریں کہ یہ آپ کا حق ہے، آپ کنٹریبیوٹ کریں اس میں۔ اور ہوگا آہستہ آہستہ کہ ابھی نہیں تو 2 سالوں میں، 3 سالوں میں جب یہ پھیل جائے گا ہر جگہ، تو جو لوگ، جو امپلائیز ہوں گے وہ مجبور ہو جائیں گے، میں مجبور ہو جاؤں گا اپنے ملازم کی پینشن کی کنٹریبیوشن دینے کے لیے، کیونکہ میرا ڈرائیور یا میرا گارڈ یا میرا خانسامہ میرے لیے نہیں کام کرے گا، وہ کہے گا کہ کنٹریبیوشن دو ہمیں۔ تو ہر بندہ مجبور ہو جائے گا آہستہ آہستہ اس کو کرنے کے لیے، لیکن اس لیے ہم بہت بڑی ایک اویئرنیس کیمپین لے کے آ رہے ہیں۔ اور یہ صرف یہ نہیں، یہ پریس کا بھی ہے، جو بھی فری لانسر ہے، جو بھی بندہ فری لانس کام کرتا ہے، وہ اس کو، جو بھی بندہ محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کو پینشن کا حق ہونا چاہیے۔ ذوالفقار قاری صاحب، ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھا کہ معاون خصوصی وزیر اعظم کے ٹورزم اور اوورسیز کے لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ بہت اچھے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا پرنس کے ساتھ کہ وہ ضرور سعودی عرب کا دورہ کریں گے، وہ اسی سلسلے میں گئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، وہاں پہ کچھ عبادت بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ٹورزم جو ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ ہو رہا ہے، آئندہ آنے والے 5 سال میں آپ کو بڑی خوشخبریاں ملیں گی، یہاں پہ کافی ہوٹلز بن جائیں گے اور سیاحتی مقام اور زیادہ ڈیولپ ہو جائیں گے۔ انہوں نے پینشنرز کو بھی خوشخبری دی ہے کہ جو لوگ فری لانس بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی اگر کنٹریبیوشن دیں گے تو ان کو بھی ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملے گی۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے کہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔